अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 रमज़ान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फ़ी लीटर की कमी की है। मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात बताई। लोकसभा इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल ये ऐलान किया गया। नजरसानी शुदा कीमतों पर आज जुमे की सुबह 6 बजे से अमलावरी शुरू हो गई है। वजीर ने कहा कि मुल्क के मिसाली वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फ़ी लीटर की कमी करते हुए एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि करोड़ों हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल इनके ख़ानदान की फलाह व बहबूद और सहूलत हमेशा से इनका निस्बुल ऐन रही है। उन्होंने मजीद कहा कि 14 मार्च 2024 को हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत औसतन 94 रुपये फ़ी लीटर रही, लेकिन इटली में 168 रुपये 1 पैसा यानी 89% ज़्यादा, फ्रांस में 166 रुपये यानी 78% ज़्यादा, जर्मनी में 160 यानी 70% और स्पेन में 145 रुपये यानी 54% ज़्यादा रही। इनके इस तबसरे पर कुछ सारिफिन ने कहा कि इस मरतबा 2 रुपये की कमी की गई, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद 10 रुपये बढ़ाए जाएंगे। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Please watch MS Got Talent finals and winners on our YouTube, Facebook and Instagram channels. फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। मोदी हुकूमत ने अपनी मनमानी करते हुए सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार को मुल्क के अगले इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मुंतखब किया है। ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं और इन्हें इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सिलेक्शन कमेटी ने किया है। इस कमेटी में कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है, लेकिन उन्होंने इन तकर्रीरों से इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि इस पर इख्तिलाफी नोट दिया है। हालांकि वो इलेक्शन कमिश्नर्स को मुंतखब करने वाली PM मोदी की सरबराही वाली कमेटी की मीटिंग में शरीक हुए थे, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल और मैं मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में शिरकत से पहले ही मैंने एक मुख्तसर फहरिस्त मांगी थी। ऐसा इसलिए कि इंतखाब से पहले मुख्तसर फहरिस्तें बनती है। अगर दिल्ली पहुंचते ही मुझे वो फहरिस्त मिल जाती तो मुझे उम्मीदवारों के बारे में मालूमात मिल जाती, लेकिन मीटिंग में शरीक होने से कबल तक मुझे वो नहीं मिल सकी। कांग्रेस लीडर ने मजीद दावा किया कि इन्हें जो फहरिस्त दी गई है इसमें 212 नाम थे। मैं कल रात ही दिल्ली आया हूं और सुबह 12 बजे सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जाने से पहले तमाम नामों के बारे में जानना मुश्किल था। हमारी कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला हैं और अपोजिशन में से सिर्फ मैं हूँ। इस कमेटी में शुरू से ही अक्सरियत हुकूमत के हक़ में है। मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, जो हुकूमत चाहेगी वही फैसला होगा। हुकूमत अपने मंशे के मुताबिक ही इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब किया। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA नाफिज होने के बाद रमज़ान मुबारक के पहले जुमे के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में DGP हेडक्वार्टर से सभी अजला के पुलिस कप्तान और दूसरे अफसरान को हिदायत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आम जुमे के मुकाबले ज़्यादा नमाजियों को मस्जिद में दाखिल ना होने दिया जाए, बाहरी लोगों की निगरानी की जाए। इसके अलावा नमाज के बाद मसाजिद के बाहर किसी भी तरह की कोई भीड़ जमा ना होने दी जाए। इसके लिए मजहबी रहनुमाओं मसाजिद के ज़िम्मेदारों से रब्ता करके अमन व अमान को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। इस सिलसिले में DGP प्रशांत कुमार ने हिदायत दी कि गुज़िश्ता सालों में हुए CAA एहतजाज में शामिल जिन लोगों की निशानदेही की गई थी, इनकी निगरानी की जाए। इन सभी लोगों की फहरिस्त पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को भेज दी गई। कारगुजार DGP प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर से जुमे के पेश नज़र सभी अजला के पुलिस कप्तानों को हिदायत जारी की जा चुकी है, जिसके मुताबिक तमाम पुलिस कमिश्नरों और पुलिस कप्तानों को जुमे की नमाज के दौरान मसाजिद में होने वाले बयानात और बातचीत के अलावा नमाज के आखिर में होने वाली दुआ पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है। जन स्वराज तहरीक के मुहरिक और इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने शहरियत तरमीमी कानून CAA की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस बात को छोड़ दें कि इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होगा या हिंदुओं को कितना फ़ायदा होगा। ये असल में आइन की रूह और जज्बात के मुनाफी है। इसलिए मैं 3 साल पहले भी इसके खिलाफ था, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा। प्रशांत किशोर ने CAA के मामले में JDU के सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर अवाम और अपनी पार्टी को धोखा देने का संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि
انہوں نے شہریت ترمیمی بل کو پاس کرانے میں بی جے پی کی مدد کی تھی۔ پرشانت کشور نے کہا کہ 3 سال قبل جب اس سوال پر بات ہوئی تھی اس وقت وہ نتیش کمار کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں نتیش کمار سے بات کی، انہیں شہریت ترمیمی بل کے بارے میں بتایا۔ اس وقت نتیش کمار نے عوام پارٹی اور پارٹی کے ساتھیوں کو دھوکہ دے کر اس بل کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ میں نے پارٹی میں رہتے ہوئے کھل کر احتجاج کیا اور نتیش کمار کی پارٹی چھوڑ دی۔ پرشانت کشور نے کہا کہ میں سی اے کے پورے تصور، اس کے تعلق سے آرڈیننس اور اس قانون کے خلاف رہا ہوں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں سی اے کے خلاف اس لیے نہیں ہوں کہ اس قانون سے مسلمانوں کو کیا ہوگا، ہندوؤں کا کیا بنے گا، بی جے پی کیا کہہ رہی ہے یا کوئی اپوزیشن جماعت کیا کہہ رہی ہے۔ میں اس پورے قانون کے خلاف ہوں کیونکہ یہ آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ ملک میں مختلف یونیورسٹیوں میں طلباء کی نمائندگی کرنے والے تنظیم اسٹوڈنٹس نے شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ کی شدید مذمت کی اور اس کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دہلی میں پریس کلب آف انڈیا میں پریس کانفرنس کے دوران عبداللہ فیض ایس آئی او، سنجیت کمار عائشہ اور پشپیندرا ہیپسا نے صحافیوں سے خطاب کیا۔ سبھی نے آواز ملاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا اجتماعی احساس ہے کہ سی اے ہندوستانی آئین کی بنیادی روح کی توہین ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر مذہبی بنیادوں پر شہریت دینے کا فیصلہ ہمارے آئین میں درج مساوات، سیکولرزم اور شمولیت کے بنیادی اصولوں پر ضرب لگاتا ہے۔ ہم سی اے کے نفاذ کو نیشنل پاپولیشن رجسٹر یعنی این پی آر اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن یعنی این سی آر کے ساتھ جوڑ کر کمزور مسلم اقلیتوں سے شہریت چھیننے کی کوششوں کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ نئی دہلی میں واقع نیوزی لینڈ ہائی کمیشن میں ہندوستان کے دورے پر آئے نیوزی لینڈ کے نائب وزیر اعظم ونسٹن پیٹر کی دعوت پر شاہی امام جامع مسجد سید احمد بخاری اور ان کے صاحبزادے اور نامزد شاہی امام سید شعبان بخاری نے تفصیلی ملاقات کی، جس میں کئی اہم امور پر زیر غور آئے۔ نائب وزیر اعظم نے اس موقع پر نیوزی لینڈ کے کرسٹ چرچ علاقے کی مسجد میں نمازیوں پر حملے کے سانحہ اور اس میں ہوئی ہلاکتوں اور مسجد کے تقدس کی پامالی پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے ذریعے احتیاطی اقدامات کیے جانے کی تفصیلات سے آگاہ کیا تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات پر روک لگایا جا سکے۔ شاہی امام نے نیوزی لینڈ حکومت کے ان اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے فلسطین اور غزہ میں جاری انسانیت سوز نسل کشی، اب تک 32,000 سے زائد ہلاکتوں اور 80,000 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کے شدید زخمی ہونے اور جسم کے متعدد اعضاء کے کھونے کا ذکر کرتے ہوئے اس مسئلے پر نیوزی لینڈ کی حکومت کی پالیسی کے بارے میں استفسار کیا۔ شاہی امام نے زور دیا کہ دنیا کی سبھی مہذب حکومتیں اور طاقتوں کو اس نسل کشی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں نیوزی لینڈ کے نائب وزیر اعظم نے واضح طور پر اس کی مذمت کرتے ہوئے اپنی حکومت کی سفارتی کوششوں، انسانی امداد کی فراہمی، فوری جنگ بندی اور مسئلے کے 2 ریاستی حل پر نیوزی لینڈ کا موقف پیش کیا۔ اتر پردیش میں آئندہ عام انتخابات کے لیے کانگریس کی لسٹ جاری ہونے سے قبل ممبر پارلیمنٹ کنور دانش علی نے آج کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ دانش علی کی ملاقات سے یہ صاف اشارہ ملتا ہے کہ وہ کانگریس کے ٹکٹ پر امروہہ سے الیکشن لڑیں گے۔ پارلیمنٹ میں بی جے پی لیڈر رمیش بھدوری کے ذریعے گالی گلوچ کا نشانہ بنائے جانے کے بعد راہل گاندھی نے ان سے اظہار یکجہتی کیا تھا اور اس کے لیے وہ ان کی رہائش گاہ پر گئے تھے۔ اس وقت سے ہی یہ قیاس آ رہی تھی کہ کنور دانش علی کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دانش علی راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو نیا یاترا میں بھی آغاز میں شامل ہوئے اور اس کے بعد یاترا کے اتر پردیش پہنچنے پر امروہہ میں ان کا زبردست استقبال کیا۔ دانش علی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر سونیا گاندھی سے ملاقات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کا دل ہندوستان کے غریبوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ ان کی سربراہی میں قومی ایڈوائزری کونسل نے تاریخی طور پر غریبوں کے حق میں اور شفافیت پر مبنی قوانین جسے منریگا، RTI، تعلیم کا حق، فوڈ سیکورٹی ایکٹ کی راہ ہموار کی۔ دارالحکومت دہلی کے اندر لوک میں گزشتہ جمعے کی نماز کے دوران سڑک پر نماز پڑھ رہے لوگوں کے ساتھ دہلی پولیس کے ذریعے غیر انسانی سلوک کیے جانے اور رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے پیش نظر علماء اکرام نے مساجد کے منتظمہ کمیٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مساجد کے اطراف میں سڑک پر نماز پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ علماء اکرام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عام طور پر مساجد خالی رہتی ہے، اس کے باوجود لوگ سڑک پر نماز پڑھنے لگتے ہیں جبکہ یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ مسجد اینگلو عربک اسکول کے امام و خطیب مولانا قاسم قاسمی نے کہا کہ حالت حاضرہ کے پیش نظر کوششیں کریں کہ مساجد کے اندرونی حصے میں ہی نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ذرا برابر بھی فتنے کا اندیشہ ہو وہاں ضرور احتیاط سے کام لیں۔ شرپسندوں کو اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی کہ جب وہ اپنے لیے پوری سڑک کو گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت نہ پولیس کو نہ انتظامیہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ وہ 4 منٹ کے لیے اگر چند لوگ سڑک کے ایک کنارے
جس سے نہ سڑک بند ہو اور نہ کوئی جام لگے نماز پڑھیں تو ان کو دقت اور تکلیف پیش آتی ہے، تو ایسے میں بہتر ہے کہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے مسجد کے اندرونی حصے میں ہی نماز پڑھیں۔ ناظرین، مولانا کے اس بیان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ریاست تلنگانہ میں لوک سبھا چناؤ کے لیے کانگریس امیدواروں کی دوسری فہرست کو خطیت دینے ہائی کمان کو سخت الجھن کا سامنا ہے، کیونکہ پارٹی کے کئی سینئر قائدین اور وزراء کے رشتہ داروں کے درمیان پارٹی ٹکٹ کے لیے مسابقت جاری ہے۔ امیدواروں کے انتخاب پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کو چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ ان سے قربت رکھنے والے بعض وزراء نے اپنے رشتہ داروں کے لیے ٹکٹ کی مانگ کی ہے۔ پارٹی کی سینٹرل الیکشن کمیٹی کا اجلاس توقع ہے کہ 15 مارچ کو منعقد ہوگا، جس میں دوسری فہرست کے ناموں کو خطیت دی جائے گی۔ پارٹی نے 4 لوک سبھا حلقوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی ٹکٹ کے لیے مسابقت کو دیکھتے ہوئے ہائی کمان نے امیدواروں کے بارے میں ایک اور سروے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کامیابی کی اہلیت رکھنے والے افراد کو امیدوار بنایا جائے گا۔ اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد لوک سبھا انتخابات میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔ ریونت ریڈی نے 17 لوک سبھا حلقوں میں 13 پر کامیابی کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ وہ لوک سبھا چناؤ میں بہتر مظاہرے کے ذریعے پارٹی میں ناقابل چیلنج لیڈر کے طور پر ابھرنا چاہتے ہیں۔ پارٹی ہائی کمان نے انچارج تلنگانہ دیپا داس منشی کو عوامی نمائندوں اور تمام حلقہ جات کے قائدین سے مشاورت کی ہدایت دی۔ رمضان مبارک کے موقع پر ہر سال کی طرح ریاست بھر کے غریب مسلمانوں میں حکومت کی جانب سے ملبوسات کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ نے ملبوسات تقسیم کے سلسلے میں اعلیٰ اختیاری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اسپیشل سیکریٹری اقلیتی بہبود تفسیر اقبال نے GORT 25 کے ذریعے دعوت افطار اور ملبوسات کے تحائف کی تقسیم کے لیے کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کا کمیٹی کے صدر نشین ہوں گے۔ حکومت کے مشیر برائے اقلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر نائب صدر نشین ہوں گے۔ کمیٹی کے ارکان کے طور پر پرنسپل سیکریٹری GAD، کمشنر GHMC، اسپیشل سیکریٹری اقلیتی بہبود، کمشنر ایکسائز، کمشنر پولیس حیدرآباد، کمشنر پولیس سائبرآباد، کمشنر پولیس رچا کنڈا اور ڈائریکٹر پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ کمشنر اقلیتی بہبود ممبر کنوینر ہوں گے اور سیکریٹری تلنگانہ اقامتی اسکول سوسائٹی عائشہ مسرت خانم IAS بھی کمیٹی کی رکن مقرر کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہر اسمبلی حلقے میں مقامی عوامی نمائندوں کی نگرانی میں ملبوسات کا تحفہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تلنگانہ بھر میں 4,50,000 ملبوسات کے تحائف کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا، جو ریاست کی 815 مساجد کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت ریاست میں آروگیہ شری کو اسپیشل اسکیم کے طور پر نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ راشن کارڈز اور مالیاتی موقف کے تعلق کے بغیر تمام لوگوں کو اس اسکیم سے فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق استفادہ کنندگان کو راجیو آروگیہ شری کے نام سے نئے کارڈ جاری کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں عہدیدار رہنمانہ خطوط تیار کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بہت سے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ خانگی انشورنس کمپنیوں کی طرح ہر خاندان کو ایک یونٹ کے طور پر لیتے ہوئے ایک خصوصی نمبر دینے اور کارڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے پہلے ہی ریاست کے ہر شہری کا ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان تفصیلات کو آروگیہ شری کارڈ سے مربوط کر دیا جائے گا۔ یہ عمل 2 سے 3 ماہ میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت ریاست میں 90 لاکھ سے زیادہ سفید راشن کارڈ ہولڈرز ہیں۔ دیگر میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں۔ ان کے لیے بھی حکومت خصوصی ہیلتھ اسکیم پر عمل کرنے کا جائزہ لے رہی ہے، جس سے 90% سے زیادہ آبادی کو ہیلتھ اسکیم حاصل ہونے کا محکمہ ہیلتھ کی جانب سے اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ماں باقی دیگر کا احاطہ کیا جاتا ہے اور راشن کارڈ سے اس لنک کو ختم کیا جاتا ہے تو کارڈز کی تعداد میں کمی ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو حکومت پر سالانہ 450 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوجھ عائد ہوگا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے ون نیشن ون الیکشن کے سلسلے میں قائم کردہ اعلیٰ سطحی کمیٹی جو سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی قیادت میں قائم کی گئی تھی، اس کمیٹی کی جانب سے رپورٹ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو پیش کر دیے جانے پر اپنے تبصرے میں کہا کہ ون نیشن ون الیکشن بھارت کے فیڈرلزم کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوگا اور اس پر عمل آوری کے ذریعے بھارت ایک پارٹی کی حکومت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اپنی رپورٹ میں ون نیشن ون الیکشن کی تائید میں داخل کر دی ہے، جس میں سفارش کی گئی ہے کہ ملک میں ایک ساتھ لوک سبھا، ریاستی اسمبلیوں اور بلدیات و مجالس مقامی کے الیکشنز منعقد کیے جا سکیں گے۔ اسدالدین اویسی نے اس رپورٹ کے داخل کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوسٹ میں کہا کہ وقفے سے انتخابات کے انعقاد کی وجہ سے حکومت نے مکمل اپنے پاؤں پر ٹھہرے ہونے کے بجائے صرف انگلیوں پر کھڑی ہو سکتی تھی۔ صدر مجلس نے کہا کہ ون نیشن ون الیکشن کے انعقاد کے ساتھ کئی دستوری مسائل بھی ہیں، لیکن سب سے خراب بات یہ ہے کہ حکومتوں کو 5 سال تک عوام کے غصے کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔
خواتین کے ذریعے چلائے جانے والے سیلف ہیلپ گروپس کی مصنوعات کے لیے مارکیٹنگ سہولتوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت تلنگانہ نے شہر حیدرآباد میں شلپا رمم کے قریب نائٹ بازار کے 119 اسٹالز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نائٹ بازار میں تعمیر کردہ اسٹالز کی بڑی تعداد 2017 سے خالی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سیلف ہیلپ گروپ کے پروڈکٹس کے لیے مارکیٹنگ کی سہولتیں بڑھانے کے لیے نائٹ بازار کے 119 اسٹالز استعمال کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کریں۔ ریونت ریڈی نے شلپا رمم کے بازو نائٹ بازار کے ان اسٹالز کا عہدیداروں کے ساتھ معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مہیلا شکتی اسکیم کے تحت صرف سیلف ہیلپ گروپ کی خواتین کو ان اسٹالز الاٹ کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ انتظامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریتو بازار کی طرح ان اسٹالز کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا جائے جہاں صرف سیلف ہیلپ گروپ کی خواتین ہی اپنی مصنوعات فروخت کر سکیں گی۔